अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहू। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम सूरे आराफ, सूरतुल आराफ, सूरा नंबर 7 की आयत नंबर 137 पर पहुंचे हैं। कल जो हम पढ़ रहे थे, तब हमने जो दर्दनाक हालात से बनी इसराइल गुजरे, मूसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद भी उनके लिए एक आजमाइश रही, अल्लाह ताला ने उन्हें आजमाया, हमने वो चीज़ कल पढ़े थे। अब हम आगे देखते हैं कि अलग अलग तरह की आजमाइशें, अलग अलग तरह की निशानियाँ अहले फ़िरौन के लिए, मिस्र वालों के लिए आई, ताकि वो लोग मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते। और हर बार वो बस नाम के लिए आकर के किसी तरह से अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते थे, लेकिन ईमानदारी से उन्होंने सच्चे तौर पर ईमान नहीं लाया। आखिर में जाकर उनका खात्मा हुआ समंदर में डूबकर। अब हम देखते हैं अगली आयत। ये देखिए, वही लोग हैं जो थे कमज़ोर, जो दबे कुचले लोग थे, किसी तरह से बच बचा के वहाँ से अल्लाह ताला की खुसूसी मदद के साथ फ़िरौन से बच बचा के निकले थे। लेकिन आगे देखिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, व औरसनल कौम लदीना कानू युस्तदफूना मशारिकल अर्दी, कि हमने हमने विरासत में दिया, यानी हमने वारिस बनाया एक ऐसी कौम को, कानू मुस्तदफूना मशारिकल, मुस्तदफूना, मुस्तदफूना का मतलब क्या है? जिन्हें कमज़ोर समझा जाता था। हाँ, मुस्तदअफा बाब इस्तिफसाल, बाब इस्तिफाल से बात है अरबिक में, तो उसके अंदर एक मीनिंग जो बाब की खसाइस में से वो ये है कि समझा जाना, जिन्हें कमज़ोर समझा जाता था। अब जाहिर सी बात है, गुलाम बनाया गया था, कितना जलील और रुसवा किया गया था। कानू मुस्तदअफूना, जिन्हें कमज़ोर समझा जाता था, हमने उनको वारिस बनाया। क्या चीज़ का वारिस? मशारिकल अर्दी व मगारिबहा, ज़मीन के मशरिक़ों और मगरिबों का वारिस बनाया। यहां पे क्या है? कौन सी जमीन मुराद है? ये कौन सी जमीन मुराद है? अल्लती बारकना फीहा, जिसमें हमने बरकत अता फरमाई थी। तो यहां पे अल्लाह ताला ने बरकत अता फरमाई। कौन सी जमीन थी वो? कौन सी जमीन? हाँ, कौन सी जमीन है ये? एक मिनट। हाँ, ये फिलिस्तीन की ज़मीन है। ये जो ज़मीन है फिलिस्तीन की ज़मीन है, जिस ज़मीन में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख़ास बरकतें भेजी, और ये ज़मीन का वो लोगों को वारिस बनाया गया। क्योंकि जब वो समंदर क्रॉस करके जब इस साइड पर आए, तो जो ज़मीन, जो उनके दादा याकूब अलैहिस्सलाम की जो ज़मीन थी, जो परदादा याकूब अलैहिस्सलाम की जो ज़मीन थी, वो फ़िलिस्तीन की ज़मीन थी, जिससे पहले जो वहाँ वो लोग रह चुके थे, तो वही जगह पर वो लोग वापस गए। अल्लाह ताला ने उनको वारिस बनाया इस चीज़ का, मशारिक़ल अर्द वल मगारिब। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ख़ास तौर से आप देखोगे हसन बसरी, कतादा इस बारे में कहते हैं कि ये शाम का इलाका है, शाम। हाँ, और शाम के अंदर आपको पता होगा कि जो असल में उस ज़माने का जो शाम था, ग्रेटर सीरिया जिसको बोलते हैं, उसके अंदर फ़िलिस्तीन भी इंक्लूडेड है। और ये इस ताल्लुक से कई सारे सलफ़ के अक़वाल है, जिससे हमें पता चलता है यहाँ पे भले ही अर्द आता है, लेकिन क्योंकि अल्लती बारकना फ़ीहा के साथ कैद है, तो कौन सी ज़मीन की बात है? ये है मशारिक और मगारिब। लेकिन आप देखोगे मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तो वो लोग पहुँचे थे, और वहाँ पे जो लोग थे, बनी इसराइल लड़ने तैयार नहीं थे। उनको 40 साल तक भटकने की सज़ा मिली थी कि वो रेगिस्तान में भटकेंगे। लेकिन उसके बाद हुआ ये, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद यूशा इब्न नून के अंडर में अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दी, और इस ज़मीन को वो लोगों ने फ़तेह किया था। और उसके आगे के ज़माने में देखोगे तो यही लोग, जो बनी इसराइल, जिनको कमज़ोर समझा गया था एक ज़माने में, ये बन गए सुपर पावर्स, वर्ल्ड के सबसे बड़े सुपर पावर बन गए। किस ज़माने में? दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में, सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह ताला ने उन्हें इस तरह से नवाजा। वो तम्मत कलिमतु रब्बिकल हुस्ना, और तुम्हारे रब का जो कलाम है, हाँ, वो मुकम्मल हुआ। वो बात, अल्लाह ताला का जो कलाम है वो मुकम्मल हुआ, बिल हुस्ना, रब, व तम्मत कलिमतु रब्बिकल हुस्ना अला बनी इसराइल, और जो अल्लाह ताला का एक अच्छा फैसला था वो पूरा मुकम्मल हुआ बनी इसराइल के लिए। क्यों? बिमा सबरू, क्योंकि उन्होंने सब्र किया। तो जो सब्र थी, उसका उनको दुनिया में भी सिला मिला। क्या सिला मिला? कि यही लोग आगे जाकर अल्लाह ताला ने उनको दुनियावी तौर पर भी नवाजा।
بما صبرو، تو جو لوگ صبر کو برا کہتے ہیں، ایک ان کے لیے بھی یہاں پر عبرت کی بات ہے کہ آگے کے زمانے کی کامیابیاں دکھتی ہیں ان کو، لیکن پیچھے کے زمانے کا صبر تھا جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کو نوازا جو واضح طور پہ دیا بما صبرو، تو وہ چیز کو وہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور ہم نے ہلاک کیا جو فرعون اور اس کی قوم کیا کرتے تھے، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو کچھ وہ بنایا کرتے تھے ہم نے اسے ہلاک کیا، کیونکہ جو اسے اصل بنانے والے تھے جب وہ اس کو انجوائے کرنے، وہ چیز کو فائدہ اٹھانے وہ لوگ نہیں رہے، تو وہ جیسے وہ ہلاک ہوا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ چیز ذکر کی ہے کہ اس کے بعد جو تھا ان کا ایک ڈاؤن فال کا پیریڈ آیا، ڈاؤن فال کا پیریڈ آیا۔ آیت نمبر 138، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم لے گئے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار، اللہ تعالیٰ لے کر گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو راستہ کھولا، وہ راستہ ان کو کہاں لے گیا؟ ان کو سمندر کے اس پار لے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، اور وہ آئے ایک ایسی قوم پر، یَعْکُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، کہ وہ لوگ یاکفونا کا مطلب ہے بیٹھنا، قریب بیٹھا، لگے رہنا، بیٹھے رہنا، علی اصنام لہم، ان کے بتوں پر، یعنی ان کی پرستش تھی، یہ ان کی عبادت تھی کہ ان کے جو بتوں پر وہ یاکفونا لفظ اعتکاف اسی سے آتا ہے، ہاں، ایتکفا یا تکفو، تو یاکفونا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بیٹھے رہتے تھے، قریب پرستش کر رہے تھے اپنے بتوں کی۔ قالوا یا موسیٰ، بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ، اجعل لنا الہن، اجعل لنا الہن، ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دو، ایک بت بنا دو، کما لہم آلہۃ، جیسے ان کے پاس معبود ہے ایسے ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دو۔ یہ تھا ان کا معاملہ بنی اسرائیل۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ایک جاہل قوم ہو، ہاں تم ایک ایسی قوم ہو جو جاہل قوم ہو۔ اب یہاں پر اللہ کی خاص مدد سے سمندر پار کر کے آئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، کس طرح سے جادوگروں کو شکست ہوئی تھی، سب کچھ دیکھ کر کے یہاں پہ آئے ہیں اور کہہ رہے کہ ہمارے لیے بت بنا دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کب پڑھے تھے یاد ہے آپ کو؟ کیا سمجھانے کے لیے پڑھے تھے؟ جب حنین کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ اور جو لوگ نئے نئے اسلام قبول کیے تھے ان کے ساتھ جا رہے تھے حنین کی جنگ کے لیے، فتح مکہ کے بعد حنین کی جنگ کے لیے جا رہے تھے، تو اس وقت پر درمیان میں ذات کیا استغفر اللہ، ذات انوات نام کا جو پیڑ گزرا، جس پیڑ پر مکہ کے مشرکین اپنی تلواریں لٹکاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم جو اس پیڑ پہ لٹکاتے ہیں تو تلوار میں ایک ایسا پاور آتا ہے کہ جیتتے ہی ہے، تو وہ لوگ اس پیڑ سے گزرے جس پہ تلواریں وہ زمانی جاہلیت میں لٹکایا کرتے تھے، اور انہوں نے کہا اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، یہ کہا وہ نئے نئے اسلام قبول کرنے والے لوگوں نے کہ ہمارے لیے بھی ذات انوات کا پیڑ ایسا کچھ بنا دو، جیسا ان کے پاس ذات انوات کا پیڑ ہے ویسا ہمارے لیے بھی پیڑ بنا دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے تو ویسے ہی کہا ہے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ اجعل لنا الہن کما لہم آلہۃ، کہ ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دو، جیسا ان کے پاس جو بت ہے ایسے ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو، جیسے معبود ہے اتنے سارے معبود ہیں ان کے پاس، ہمارے لیے بھی بنا دو، اللہ کی پناہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی واضح طور پر کہا کہ یہ عقیدہ شرک ہے، کوئی پیڑ میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ مدد کرے یا پاور آ جائے، ہاں کوئی ایسی چیز کسی پیڑ میں بالکل نہیں ہے۔ اللہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، یہ لوگ، ہاں یہ جو لوگ ہیں جن کو تم دیکھ رہے ہو، متبر، یہ ہلاک ہونے والے، یہ ہلاک ہونے والے، ما هم فیہ، جس چیز میں وہ ہے، تو جس چیز کے اندر یہ تباہ ہونے والی ہے، کب تباہ کی جائے گی، یہ تباہ ہونے والی ہے، وہ باطل ما کانوا یعملون، اور باطل ہے یعنی کہ بالکل غلط ہے وہ جو کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، یوزلیس ہے، باطل ہے، کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے، ہاں کیا ہے یہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، باطل ما کانوا یعملون۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ چیز سے ایک تو کہا تم جاہل قوم ہو، کیسی جہالت والی بات کہہ رہے ہو، اور یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہیں، اور باطل ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یقیناً جتنے دل سے لوگ اپنی بت پرستی کرتے ہیں، کاش کہ ان کو پتا ہوتا باطل ما کانوا یعملون، وہ سب باطل ہے، وہ سب ویسٹ ہے۔ آیت نمبر 143 پہ آتے ہیں، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ آئے ہمارے وعدے کے لیے، جو وقت اور وعدے پر موسیٰ علیہ السلام نے جو وعدہ تھا اللہ کے ساتھ، جو وقت طے کیا گیا تھا، وہ وقت پر جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور انہوں نے کلام کیا اپنے رب سے، قَالَ رَبِّي أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، کہ
کہا کہ اے میرے رب تو مجھے آ، دکھا، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، انظر الیک، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے کہا تم نہیں دیکھ سکتے مجھے، ولیکن انظر الی الجبل، بلکہ لیکن یہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھو، الی الجبل فإن استقر مکانہ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر باقی رہا، فسوف ترانی، تو جلد تم مجھے بھی دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ظاہر کی پہاڑ پر، ہاں ربہ للجبل جعلہ دقا، اللہ تعالیٰ نے اسے ریزہ ریزہ کر دیا، یعنی پورا پہاڑ، صرف تجلی ظاہر ہوئی اللہ تعالیٰ کی، ایک ہلکی سی تجلی ظاہر ہوئی، پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ گر پڑے بے ہوش ہو کر۔ فلما افاقا، جب انہیں ہوش آیا، قال سبحانک تبت الیک، کہا کہ پاک ہے تو، میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں تجھ سے، تبت الیک وانا اول المومنین، اور میں مومنوں میں سب سے پہلا مومن ہوں، یعنی کہ سب سے آگے کے مومنوں میں سے ہوں میں، اول المومنین۔ آیت نمبر 148، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِّيِّهِمْ، کہ لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من بعدہ ان کے بعد، ہاں کیا لیا، کیا کیا، من حلیہم ان کے زیوروں میں سے، اجلن جسدن لہو خوارن، ایک بچڑا بنایا، ہاں بچڑے کی مورتی، جسدن ایک مورتی بنائی بچڑے کی، کس چیز سے، زیورات سے، من حلیہم یعنی سونے کی مورتی تھی یہ، لہو خوارن، یہ بات دیکھیے خوارن کا مطلب کیا ہے، اس میں سے ایک آواز آ رہی تھی، اس کی وہ مورتی میں سے آواز آ رہی تھی، لہو خوارن۔ یہ آپ جو پڑھ رہے ہیں نا، یہ آیت کو ضرور نوٹ کر کے رکھیے، جب بھی کوئی آپ کو شخص ملے جو کہے کہ فلاں درگاہ پر یہ کرامت ہو رہی ہے، فلاں مندر میں یہ چمتکار ہو رہا ہے، یا فلاں کرسچنز کے ہیلنگ سیشن فلاں میریکل کر رہے ہیں، جہاں پہ شرک ہے اور وہاں پہ اگر کوئی چیز دکھتی ہے ایسی کرامتی ٹائپ کی، تو ہمارا کیا ماننا ہے، یہی چیز تو ان کے ساتھ بھی ہوئی، لہو خوارن، کہ بھئی آواز آتی ہے، کہ کوئی مورتی میں سے آواز آ جائے، تو اس میں سے آواز آ رہی تھی، لہو خوارن۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، الم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انہو لا یکلمہم، کہ وہ مورتی ان سے بات نہیں کر سکتی تھی، ولا یہدیہم سبیلا، نہ انہیں سیدھا راستہ دکھا سکتی تھی، اور نہ انہیں راستہ دکھا سکتی تھی، نہ بات کر سکتی تھی، نہ راستہ دکھا سکتی تھی۔ اتخذوہ، انہوں نے اسے لیا، وکانو ظالمین، جبکہ وہ ظالم تھے، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ چیز بتائی کہ کس طرح سے یہ ان کا ظلم تھا، زیادتی تھی، غلط تھی، نافرمانی تھی۔ تو کم سے کم ایمان والوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ ایسے دیکھ کر کے بولتے ہیں بھائی کرامت ہو رہی ہے درگاہ پر، تو بھائی وہ کرامت جو ہے نا، دنیا ہے، یہ دنیا یہاں پہ دھوکے کی جگہ ہے، یہاں آزمائشیں ہوتی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کا سامان۔ تو یہ دھوکے میں آ کر تم شرک کرو گے، تو یہ دنیا ہے، یہ تھوڑی کوئی جنت ہے۔ یہ دنیا کے اندر آنکھیں غلط چیز بھی دیکھ سکتی ہے، جیسے یہاں ہوا لہو خوارن کی باتیں کان سن رہے ہیں، لیکن وہ چیز سے دلیل نہیں ہوتی کہ وہ بت کے ہاتھ میں کچھ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ دیکھتے نہیں کہ وہ نہ بات کر سکتی ہے مورتی، وہ خوارن کے اندر کوئی بات ہے، وہ بات نہیں تھی، وہ آواز تھی، بس آواز، وہ نہ بات کر سکتی تھی نہ راستہ بتا سکتی تھی، وہ خوارن کا معاملہ کیا ہے، صرف ایک آواز ہے۔ ولما رجع موسیٰ، اور جب موسیٰ آئے، الی قومہ ان کی قوم کی طرف، غضبان اسفا، ناراض اور افسوس کرتے ہوئے، غضبان اسفا، قال بیس ما خلفتمونی من بعدی، کتنا ہی برا، خلفتمونی، خلفتمونی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا ہے اس کا، جانشین، ہاں، یا پھر انگلش میں ہم دیکھتے ہیں کیا ترجمہ کیا ہے انہوں نے، جانشین اردو میں ہم کہیں گے یعنی ایک کے بعد دوسرا، ٹھیک ہے، تو ریپلیس میں وہاں ترجمہ کیا ہے کہ بیس ما خلفتمونی، کتنا ہی بری چیز تم نے میرے پیچھے کی، من بعدی، میرے بعد، ہاں من بعدی میرے بعد، یعنی کتنی بری چیز تم نے کی میرے بعد۔ اجلتم امر ربکم، اجلتم امر ربکم، کیا تمہیں تمہارے رب کے فیصلے میں جلدی تھی، یعنی یہ جو اجل، یہ جو اللہ کے حکم سے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور ایک مدت مکمل کر کے، دن مکمل کر کے پھر آنے والے تھے، تو کیا تمہیں جلدی تھی کوئی چیز میں، کہ تم چاہ رہے تھے کہ جلدی آ جائیں، یا کچھ ایسے جلدی تھی تم نے ایسا کام کیا؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، القا کا مطلب ہے حقیقت میں پھینکنا،
لیکن اس کا مطلب اس طرح سے کہیں گے تھوڑا رف طریقے سے رکھ دیا، یعنی غصہ کا معاملہ ایسا تھا، غضبان اسفا. والقل الواح، الواح جو تختیاں تھی، تختیاں کون سی تختیاں تھی؟ جس پر توراہ ان کو لکھ کر دی گئی تھی، لکھے ہوئے فارم میں. جی ہاں، ان کے اوپر جو وحی آئی تھی تورات، وہ لکھے ہوئے طریقے سے آئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، وہ الگ طریقے سے آئی، لیکن تورات جو آئی تھی وہ اس طرح سے الواح تختیوں پر لکھی ہوئی ان کو تورات اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے. ہاں، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ، انہوں نے یعنی جیسے کہ رکھ دیا تو رف طریقے سے، کیونکہ اب یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں شرک ہو رہا ہے. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور پکڑا اپنے بھائی کو ان کے سر سے مراد بالوں سے پکڑا. يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، کھینچتے ہوئے اپنی طرف. سوچو ہارون علیہ السلام کا کیا حال تھا. ہارون علیہ السلام کے بال پکڑ کر کے کھینچ کے کہا، موسیٰ علیہ السلام اتنے سخت ناراض تھے. قال ابن امہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری والدہ کے بیٹے، کیونکہ دونوں کی والدہ ایک تھی اور والد الگ الگ تھے. اے میری والدہ کے بیٹے، ان القوم، اب سوری یہ کون کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا، یہ ہارون السلام نے کہا. قال ابن امہ، اے میری والدہ کے بیٹے، ان القوم استدعفونی، کہ یقیناً قوم نے مجھے کمزور سمجھا، یقیناً قوم نے مجھے کمزور سمجھا. وَقَعْدُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھے کہ میرا قتل کر دیتے، یہ لوگ قریب تھے کہ میرا قتل کر دیتے. فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ، تو خوش نہ ہونے دو مجھ پر اس بات پر دشمنوں کو. وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوموں کے اندر شامل نہ کرو، یعنی میں یہ لوگوں میں نہیں شامل ہوں. یہ جو دشمن ہیں ان کو خوشی نہ منانے دو، آپ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو، اس پہ وہ لوگوں کو خوش نہ ہونے دو. اب آپ دیکھ رہے ہو دونوں کی پرسنالٹی میں ڈفرنس. یہ ہے ہارون علیہ السلام اور وہ تھے موسیٰ علیہ السلام، دونوں بنی اسرائیل میں سے ہے. دونوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھائی ہیں، یعنی کہ والدہ دونوں کی ایک ہی ہے. کیا فرق تھا دونوں میں؟ پرورش. موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی تھی؟ فرعون کے محل میں ہوئی تھی. فرعون کتنا جو زبردست طاقت والا، اب ایسے طاقت والا، ایسے جبار بادشاہ کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام پل کے بڑے ہو رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی میں وہ اسرٹیونیس تھی، یعنی کہ اتنا زور دبدبا تھا جو بنی اسرائیل جیسی سرکش قوم کو تھوڑا سا کچھ ٹریک پہ لانے کی کوشش کے لیے ضروری تھا. موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی میں وہ دبدبا تھا، نہیں تو وہ لوگ تو چل پڑے تھے. یہ لوگ یہیں پہ بت پرستی کر لیے تھے، انہوں نے یہیں پہ آؤٹ آف ٹریک ہو گئے تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے معاملے کو پورا کنٹرول کر دیا، پورا کنٹرول کیا. تو اب یہاں پہ ہارون علیہ السلام وہ پلے اور بڑے کہاں ہوئے تھے؟ وہ بنی اسرائیل میں پلے بڑے تھے. کہاں پر وہ کون تھے؟ بنی اسرائیل غلام تھے، غلاموں کی مینٹالٹی کے اندر وہ لوگوں میں پل کے بڑے ہوئے تھے. تو ان کی پرسنالٹی میں اتنا زور اور دبدبا نہیں تھا جتنا موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر. آگے، ان الذین اتخذوا العجل، یقیناً وہ لوگ، ہاں، جو اتخذوا العجل، جنہوں نے لیا بچڑے کو، یعنی بچڑے کی عبادت کی. سینالہم غضب من ربہم، وہ جلد پائیں گے اب ان کے رب کے طرف سے غضب اور غصہ. وہ ذلت پائیں گے فی الحیات دنیا میں بھی. وہ کذالک نجزی المفترین، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں گڑنے والوں کو. مفترین یعنی کہ جو دین میں نئی چیزیں نکالتے ہیں نا، ان کو ایسا بدلہ ملتا ہے. یاد رکھیے یہ بدلہ، یاد رکھیے یہ جو لوگ بدعت کرتے ہیں نا، بدعت بھی کیا ہے؟ دین میں گڑنا ہے. بدعت دین میں نئی چیز لانا ہے. اور جو لوگ دین میں نئی چیز لاتے ہیں ان کو ذلت ملتی دنیا اور آخرت میں. تو جو کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پہ آزمائشیں آتی ہیں، مسلمانوں کے حالات بگڑ جاتے ہیں اور ذلت کا سامنا دنیا میں کرنا پڑتا ہے، تو اس میں وجہوں میں سے ایک بڑی وجہ بدعت ہے. وہ کذالک نجزی المفترین، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں گڑنے والوں کو. کیا ملتا ہے ان کو؟ ذلت ملتی ہے دنیا اور آخرت دونوں میں. اللہ حفاظت کرے ہماری کہ ہم لوگ توحید پر، اتباع سنت پہ قائم رہے. وہی طریقہ عزت پانے کا دنیا میں. کئی لوگ بولتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ اتحاد کی یہ شکل اپنائی جائے کہ سب لوگ صحیح. بدعت بھی صحیح، سب چیز صحیح، تو پھر یہ اس طرح سے عزت ملنے والی ہے؟ کوئی عزت نہیں ملنے والی اس طرح سے. عزت کا طریقہ وہ اتحاد نہیں ہے. اتحاد بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو تھام کر جو اتحاد ہوتا ہے وہ اتحاد کا اتفاق ہے، کا اعتبار ہے. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا، موسیٰ علیہ السلام نے چنا ان کی قوم سے 70 آدمیوں کو. لی میقاتنا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، ایک اپوائنٹمنٹ کے لیے جو وقت طے تھا اس پر موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کے گئے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے اس آیت میں کہ یہ لوگوں نے
ایک ڈیمانڈ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمیں اللہ کا دیدار، کہ آپ جو بات کہہ رہے ہو، یہ ساری جو چیزیں آپ کر رہے ہو، تو یہ چیز کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا دیدار کرنا ہے ہم سب کو. ہاں، ہم سب کو اللہ کا دیدار کرنا ہے. تو یہ جو جو چیز ہے، ان کو اس وجہ سے لے جایا گیا، ان کو وہاں پر لے جایا گیا. اور ایک منٹ، ہاں ذرا ہولڈ کریں. جی. تو 70 لوگوں کو سلیکٹ کر کے لے گئے موسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے معجزات، اور جو چیز وہ دیکھیں گے، اور ان کا ڈیمانڈ تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو 70 لوگوں کو سلیکٹ کر کے موعد وقت پر لے جایا گیا، 70 لوگوں کو، اور یہ 70 بہترین لوگ تھے. فلما اخذتهم الرجفۃ، لیکن جب انہیں ان پر زلزلے نے ان کو پکڑ لیا، جب زلزلہ آ گیا وہاں پر جہاں پہ وہ 70 لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں موجود تھے. قال ربی، موسیٰ علیہ السلام، اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا وہ اینگل دیکھیے، کیسے اللہ سے دعا کرنے میں کس طرح سے ہمبل تھے، اللہ کے سامنے وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، اپنے اندر ان کے اندر کس طرح سے تواضع تھا. قال ربی لو شیتا اہلکتہم من قبل و ایایا، اے اللہ اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے انہیں و ایایا اور مجھے تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا اے اللہ ہم میں جو بیوقوف لوگ کرتے ہیں اس وجہ سے کیا اللہ تو ہمیں ہلاک کرے گا؟ کیونکہ یہ تو 70 سلیکٹڈ لوگ تھے، وہ پوری قوم کی طرف سے آئے تھے، 70 ریپرزنٹیٹو. ان ہی الا فتنتک، یقیناً یہ اللہ تیری طرف سے آزمائش ہے. تو دل بہا من تشاء، تو جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کرتا ہے. وہ تہدی من تشاء، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. انت ولینا، یقیناً تو ہمارا ہمارا مددگار، ہمارا محافظ ہے، ہمارا ولی ہے، ہمارا محافظ ہے. فغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے. ورحمنا، ہم پر رحم کر اے اللہ. وانت خیر الغافرین، یقیناً تو بہترین معاف کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ بہترین معاف کرنے والا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا، یعنی اللہ کے صفات سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، یقیناً مشکل حال تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی کی اور ان کو چھوڑ دیا، اور وہ لوگ آ گئے ایک چیز پیغام لے کر اپنی قوم کے پاس. اب آتے ہیں آیت نمبر 157. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں ایک ایک امی نبی اور رسول کی. یہ کیونکہ موصوف صفت ہے تو اس لیے الٹا ترجمہ کرنا ہوگا، امی کو پہلے ترجمے میں لانا ہوگا. ایک امی یعنی جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ایک امی نبی اور رسول کی جو لوگ پیروی کرتے ہیں. کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہماری بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ پیروی کرتے ہیں ایک امی نبی اور رسول کی. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور جنہیں وہ پاتے ہیں لکھا ہوا، جن کا ذکر پاتے ہیں ان کے پاس جو تورات اور انجیل ہے. تو جو اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لے آئے، وہ لوگوں نے جو پایا ان کا ذکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ان کے پاس جو تورات ہے اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پایا. یہ ایک اور آیت ہے قرآن کی جہاں پہ دیا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا ان کی تورات اور انجیل میں. آج کے چینجڈ ورژن میں بھی کئی سارے ایسے ورسز ہیں، جیسے ڈیوٹرانومی 18:18 کہ میں ان کے پاس ایک رسول بھیجوں گا جو آپ جیسا، موسیٰ علیہ السلام جیسا ایک رسول بھیجوں گا. ایسے کئی ساری پیشن گوئیاں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور پہ فٹ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام پہ فٹ نہیں ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام پہ فٹ کی جو پیشن گوئی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فٹ ہوتی ہے. ایسی کئی پیشن گوئیاں ہیں. جیسس کرائسٹ نے بھی کہا تھا میں کئی چیزیں تمہیں بتانا چاہتا ہوں لیکن اب تم برداشت نہیں کر سکتے ہو. تو اس طرح سے کئی باتیں ہیں جو موجود ہے. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اب اس نبی کی خصوصیات دی ہے. یامرہم بالمعروف، وہ انہیں اچھائی کا حکم دیتا ہے. وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے روکتا ہے. ویحل لہم الطیبات، اور حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں. جو چیزیں حلال ہے، کون سی چیزیں حلال ہے؟ پاکیزہ چیزیں حلال ہے. ویحرم علیہم الخبائث، حرام کرتا ہے ان کے اوپر خبائث، گندی چیزیں. ہاں، گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے. جو چیز گندی ہے، جیسے مثال کے طور پہ میں نے بتایا تھا، مثال سگریٹ ہے، ڈرگز ہے، خبائث. ہاں، جو گندی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، شراب ہے، جو بھی حرام کیا وہ خبائث میں سے ہے. وَيَدَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور دور کرتا ہے ان سے، ہٹاتا ہے ان کے اوپر سے ان کے بوجھ. وَالْأَغْلَالَ، اور جو ان کے اوپر ان کو جو پکڑ تھی ان کے اوپر. اغلالہ یعنی کہ مطلب ہم یہ کہیں گے
کہ جو توق تھی یا جو ان کو ان کی جو پکڑ تھی، جو بندھے ہوئے تھے، کیا چیز میں؟ التی کانت علیہم، جو ان کے اوپر تھی، جو بندشیں، کیا تھی یہ؟ کیا بوجھ تھا، کیا بندشیں تھیں ان کے اوپر؟ کیا تھی یہ جو ان کے اوپر کئی چیزیں حرام کی گئی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے، کچھ چیزیں انہوں نے خود خود کے اوپر کیا تھا، اور کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر تھی۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے وہ چیزوں کو ہٹاتے ہیں، وہ بندشوں کو، کہ وہ چیزیں جو وہ حرام سمجھ کے چلے تھے، جیسے مثال کے طور پہ چربی جو ہوتا ہے، جانور کی چربی، وہ حرام تھی، ان کو حرام کی لسٹ میں تھی، لیکن یہ اس شریعت میں حلال کی گئی کیونکہ اللہ جانتا ہے۔ اور ان کے لیے بعض چیزیں جو حرام کی گئی تھی اور بعض تنگیاں جو تھی ان کے لیے، اس میں آسانی کی گئی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رول، یہ بھی ذکر ہے۔ فالذین آمنوا، تو وہ لوگ جو ایمان لے آئے، فالذین آمنوا بھی، جو لوگ ان پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے، وَأَزَّرُوهُ، اور جو انہوں نے ان کا عزروہ، ہم کہیں کہ جو ان کو قوت دی، ہاں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت دی، عزروہ، وَأَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کی، جو ان کو طاقت دی ان کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کی اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا، جو اللہ کی کتاب قرآن ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو فالو کیے، جو اللہ کی کتاب قرآن کو مانے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یقیناً وہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو کامیاب کون ہے؟ فلاح پانے والے کون ہیں؟ کہ یہی وہ لوگ ہیں، اولئک هم المفلحون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں۔ کون لوگ؟ کون لوگ؟ ہمیں بھی بننا ہے نا، کون لوگ؟ جو ایمان لے آئے، نمبر ون۔ نمبر دو، الزروہ، جو جنہوں نے ان کا، یعنی ان کی، یہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طاقت دی، ہاں، تو طاقت دی، ہم بھی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے؟ اور جو مدد کی، تو ہم بھی دین کی مدد کریں گے نہیں کریں گے؟ تو ایمان لاتے ہیں، عزروہ و نصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو پیروی کرتے ہیں اس روشنی کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، تو ہم بھی کریں گے، تو اولئک هم المفلحون، ہمارے لیے بھی ہو جائے گا، ہمارے لیے بھی ہو جائے گا۔ آیت نمبر 158، قل یا ایہا الناس، کہو اے لوگوں، اے لوگوں، ناس مینکائنڈ، اے لوگوں، سارے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعاً، یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں تمہارے لیے، تم سب کے لیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے رسول ہیں؟ کافۃ للناس، جیسے اور ایک جگہ پہ آتا ہے، سارے انسانوں کے لیے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کے لیے۔ تو اے لوگوں، میں رسول ہوں تمہارے لیے، تم سب کے لیے، الیکم جمیعاً، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جس کی بادشاہت ہے، ہاں، وہ جس کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی وہ اللہ، رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، وہ اللہ جس کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین پر، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، یحیی و یمیت، وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، فآمنوا باللہ، تو ایمان لے آؤ اللہ پر، وہ رسول ہی، اس کے رسول پر، النبی و رسول النبی الامی، جو اس کے امی رسول اور نبی پر، ہاں، امی نبی اور رسول پر ایمان لے آؤ، الذی یؤمن باللہ، وہ جو ایمان، الذی، وہ یعنی کیسے نبی؟ وہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وہ کلمات ہی، اللہ کی کلمات پر، وتبعوہ، اور ان کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ کس کی پیروی کرو؟ نبی کی پیروی کرو۔ اور یہاں پر جو ہم دیکھ رہے ہیں، دو بار جو امی ذکر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ اب سوچو کوئی بہت بڑا رائٹر ہے، بہت سی کتابیں لکھی ہے، اب اس کی ایک لیٹسٹ کتاب آ گئی قرآن، تو لوگوں کے اوپر دل میں شک و ڈاؤٹ کی بات ہوتی ہے نا، کہ یہ اللہ کی طرف سے وہی ایسے بڑے رائٹر پہ آ گئی، اتنے بڑے اسکالر رائٹر جنہوں نے کتنی کئی کتابیں لکھی، بہت بڑے اسکالر تھے، ان پر وہی آئی، تو شک کی بات ہوتی۔ لیکن اللہ نے کیسے انسان کو چنا؟ ایک امی کو، جن کو نہ پڑھنا لکھنا آتا تھا، نہ ان کی ان کی کوئی پہچان تھی رائٹنگ کے فیلڈ میں، پوئٹری کے فیلڈ میں، کوئی پوئٹری کے اندر نہ ان کو انٹرسٹ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خصائص میں سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک امی نبی کو چنا اور ان کے اوپر وہی بھیجی تاکہ لوگوں کے پاس اس طرح کا بھی ڈاؤٹ پیدا نہ ہو۔ آیت نمبر 163، وَاسْأَلْهُمْ، ان سے پوچھو،
ان القریت التی کانت حاضرۃ البحر، اس قریے کے بارے میں جو ساحل کے، حاضرۃ البحر سمندر کے ساحل، سمندر کے ایک، جو سمندر کے کنارے پر تھا، اذ یادون فی السبت، جب انہوں نے حدوں کو پار کیا سبت کے معاملے میں، سنیچر کے معاملے میں، جو سبت جو تھا، جو سنیچر کے دن، جو سبت کا دن تھا، جس دن ان کو شکار کرنا کام کرنا منع تھا، 7 دنوں میں ایک دن ایسا تھا ان کی شریعت میں، یہ تھا استاتیہم ہیتانہم یوم سبتہم، جب آتی ان کے پاس ان کی مچھیاں 7ویں دن، جو سبت کا دن ہے اسی دن آتی تھی، شرعن بالکل واضح اوپنلی آتی تھی، وہ یوم لا یثبتون، اور جس دن سبت نہیں ہوتا لا تاتیہم، تو آتی نہیں، کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اس طرح سے ہم نے انہیں آزمایا کیونکہ یہ نافرمانی کرنے والے لوگ تھے، یہ نافرمانی کرنے والے لوگ تھے نا، ان پہ ایسی آزمائشیں جہاں وہ پھسل جائے، دل بہل جائے، دل میں کمزوری آ جائے، ان پہ زیادہ آتی ہے ایسی آزمائشیں، کیوں؟ کیونکہ وہ کانو یفسقون، نافرمانی کرنے والے جب ہوتے ہیں تو ان کے لیے بات ایسی زیادہ ہوتی ہے، جو لوگ یقین والے ہوتے ہیں جائیں گے نہیں، دیکھیں گے نہیں، سوال نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشیں ان پر کم بھیجتا ہے، لیکن زیادہ ایسی آزمائشیں کن لوگوں پہ آتی ہے؟ بما کانو یفسقون، یہ آیت سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے، بما کانو یفسقون سے۔ آگے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب کہا ان میں سے گروہ نے انہیں، لما ان میں سے قالت امتم منہم، جو ان میں سے گروہ نے کہا، لما تعیزون قوما، کیوں نصیحت کرتے ہو، کیوں نصیحت کرتے ہو ایسی قوم پر، یعنی ایک گروہ دوسرے سے کہہ رہا ہے کیوں نصیحت کرتے ہو ایک ایسی قوم پر، اللہ قوما اللہ مہلکہم، جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، اور معذبہم عذابا شدیدا، جن پہ سخت عذاب اللہ بھیجنے والا ہے، ایسے لوگوں سے کیوں بات کرتے ہو؟ لما تعیزونا، کیوں ایسے لوگوں سے بات کرتے ہو؟ سنو، آج بھی لوگ بولتے ہیں کیا سمجھانے کی ضرورت ہے، کیا بولنے کی ضرورت ہے، چھوڑ دو ان کے اپنے حال پہ، ایسا بولتے ہیں، تو لما تعیزونا، تو قالو، ان کا جواب، کن کا جواب؟ نصیحت کرنے والوں کا جواب، کیا جواب دے رہے ہیں؟ یہی جواب ہمارا ہونا چاہیے، قالو معذرتن الی ربکم، تمہارے رب کی طرف، تاکہ ہمارے لیے ایک معذرت ہو، ایک ہمارے لیے عذر ہو کہ ہاں ہم نے تو پیش کیا پیغام، ہم نے اپنا کام تو کر لیا، معذرتن الی ربکم، پتہ کیا چلا کہ اگر ہم اگر پیغام نہیں پہنچائیں گے تو ہمارے پاس یہ عذر نہیں ہوگا، ہم اللہ کے سامنے بول نہیں پائیں گے کہ اللہ ہم نے تو پہنچائے تھے۔ یہ آیت یاد رکھیے، معذرتن الی ربکم وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تقوی اختیار کر لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ سمجھ جائیں گے، ہاں، تو یہ امید ہوتی ہے، کسے امید؟ جسے دعوت دیتے ہیں اسے امید ہوتی ہے، ہمیں امید ہوتی ہے لعلہم یتقون، کہ تو تقوی اختیار کر لیں گے، نیک صالح بن جائیں گے، سمجھ جائیں گے میری بات کو، یہ ایک امید ہمیں سکھائی گئی ہے، اور تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس، ہمارے لیے پاس عذر رہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، برابر۔ آگے آیت نمبر 165، فلما نسوا ما ذکروا به، جب وہ بھول گئے اس چیز کو جس چیز کی ان کو نصیحت دی گئی، یعنی اتنا بتایا گیا، بس ابھی تو بس سنی کو انسنی کر دیے، جب بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو برائی سے روکا کرتے تھے۔ کنہیں بچایا؟ 3 گروہ دکھ رہے ہیں، ایک تو وہ جو سرکشی کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، ایک وہ جو روک رہے ہیں، اور تیسرے وہ گروہ جو کہہ رہے تھے، سوال پوچھ رہے تھے نا کہ کیوں سمجھا رہے ہو ان کو، کیوں بول رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کس گروہ کا ذکر کیا؟ انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے وہ لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، جو برائی سے روکتے تھے ان کو بچایا، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم نے ظلم کرنے والوں پر کی پکڑ کی، گرفت کی ان کی، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، ایک بہت ہی سخت عذاب سے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے، تو نافرمانی کرتے تھے تو کس کی گرفت کی؟ ظلموں، جو ظلم کر رہے تھے ان کی گرفت کی۔ اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا، غلط کیا، نافرمانی کی، ان کی گرفت ہوئی، ان پہ بہت سخت سزا، یہ تو دیا ہے، اور یہ بھی دیا ہے کہ جو روکتے تھے ان کے پاس سزا نہیں ہے، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اب یہ جو تیسرا گروہ ہے اس کا تو کچھ ذکر آیا نہیں یہاں پر، تو اسی وجہ سے سوال اٹھتا ہے کہ وہ تیسرے گروہ کا ہوا کیا؟ بعض لوگ بیان کرنے میں یہ کہتے ہیں کہ تیسرا گروہ بھی ہلاک ہو گیا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو بچایا جو ینہون عن السوء، برائی سے روکتے تھے، یہ انہی لوگوں کو اللہ نے بچایا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ بچے، باقی سب لوگوں پہ عذاب آ گیا. لیکن جو عذاب جو اخذنا الذین ظلموا دیا ہے، تو یہاں سوال اٹھ رہا ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ یہ بات سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو تیسرا گروہ تھا جو سوال پوچھ رہا تھا، انہوں نے بھی ایک وقت ان کو بتایا تھا، ایک وقت تک انہوں نے بتایا تھا، اور وہ لوگ اپنے ایمان میں بڑے مضبوط دکھ رہے ہیں. دیکھیے کہ ان کا ماننا کیا ہے کہ اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، ان پہ سخت عذاب آنے والا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں، ابن کثیر کہتے ہیں ان کے بارے میں صحیح گمان یہ ہے کہ یہ بھی لوگوں نے ان کو بتایا تھا، اور پھر ہاں انہیں بتایا تھا، اور پھر ایک وقت کے بعد یہ لوگ مایوس ہو گئے تھے، چھوڑ دیا تھا انہوں نے. نصیحت دینا، دعوت دینا، سمجھانا، ڈرانا، روکنا چھوڑ دیا تھا انہوں نے، مایوس ہو گئے تھے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ ینہون عن السوء نہیں کیا، ایسا واضح ہم نہیں جانتے ہیں. تو ابن کثیر نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ بھی بچے ہیں، یعنی کہ یہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی ہم یہی سمجھ سکتے ہیں، گمان کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بچایا، اللہ نے ان کو بھی بچایا. شاید آپ لوگوں کو یہ نہ سنے ہو آپ نے، تو آپ ابن کثیر میں جا کے پڑھ لیجئے تفسیر، انہوں نے اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے، اور یہی بات دکھ رہی ہے. اللہ عالم، اللہ عالم. لیکن اس میں یہ بات اور مل رہی ہے کہ بچنے کا ہے اگر ہمیں، تو ینہون عن السوء کرنا ہوگا، برائی سے روکنا ہوگا. خاموش رہیں گے، اپنا مائنڈ یور اون بزنس کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم بھی نہیں بچیں گے. جب سزا آئے گی برا کام کرنے والوں پر تو ہم بھی نہیں بچیں گے. یہ بھی ایک وارننگ ہے کہ ہم بھی اس میں بنیں، ہم بھی اس میں ینہون عن السوء کا کام کریں، برائی سے روکنے والا کام کریں. آیت نمبر 167، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ وہ یقیناً ضرور بضرور بھیجے گا ان کے اوپر قیامت کے دن تک. کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ یہود کی بات ہو رہی ہے. قیامت کے دن تک ان پر بھیجے گا مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو ان کے اوپر بدترین عذاب نافذ کریں گے. ایسے لوگوں کو بھیجے گا، بار بار بھیجے گا، قیامت کے دن تک بھیجے گا ان کے اوپر جو ان پر بدترین عذاب نافذ کریں گے. ان ربک لسریع العقاب، یقیناً تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا بھی ہے. تو یہاں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ پیشن گوئی ہے. تمہارے رب نے اعلان کیا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ بھیجے گا. تو کیا ایسا ہو رہا ہے؟ آج تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہودی بہت اچھی عزت میں اسرائیل میں رہ رہے ہیں. پھر کیا حال ہے ان کا؟ ان کے پاس کافی زیادہ پروگریس بھی ہے، مالی اعتبار سے بھی بہت مالدار ہے. پھر کیا ہے؟ لیکن ایسی اگر ان کی ہسٹری دیکھو گے تو نہیں تھا. ہسٹری میں آپ دیکھو گے، اگر آپ اینٹی سیمیٹزم ایسے کچھ، وکیپیڈیا میں پورا ایک پیج ہے جس کے اندر ہر صدی کے ایسے ظلم اور زیادتیوں کی پوری لسٹ دی ہوئی ہے، بدترین قسم کے عذاب. آپ کو اڈولف ہٹلر تو معلوم ہے، ورلڈ وار 2 کے ٹائم پر اس نے بہت سارے یہودیوں کو جلا کے مارا. وہ لوگ نمبر کو کافی بڑھا کے بتاتے ہیں، پھر بھی لاکھوں کے اندر رہے ہوں گے، اللہ عالم. تو بہت سارے یہودیوں کو جلا کر مارا، بہت ہی سخت عذاب نا. یسومہم سوء العذاب. تو کیا اڈولف ہٹلر ایک ہی تھا؟ تو نہیں. آپ جا کے دیکھیں گے تو تاریخ میں ہر سینچری میں ایسے لوگ آئے ہیں، ہر سینچری میں ایسی مثالیں ہیں. ہاں، اور ایسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مثالیں وہ لوگوں نے خود کمپائل کر کے دیا ہے. ان کی کمپائل کرنے میں مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگ ان کے ساتھ تھوڑی ہمدردی رکھیں. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ یہ قرآن کی آیت جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا قیامت کے دن تک آتے رہیں گے. پھر ابھی کا کیا معاملہ ہے؟ ابھی ایک وقت ہے، تھوڑا تھوڑا وقت ہے، کیونکہ بھی حبل من اللہ جیسے ہم آیت پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی رسی ہو، یعنی کہ کوئی اگریمنٹ، پیس اگریمنٹ ہو، یا او حبل من الناس، یا لوگوں کی طرف سے پیس اگریمنٹ ہو. تو ابھی ان کا جو اگریمنٹ ہے یو ایس کی طرف سے پروٹیکشن ہے وغیرہ، جب تک وہ ہے وہ ایک الگ بات ہے، وہ بھی قرآن کی آیت کے تحت ہے. لیکن باقی انتظار کرو، یہ آیت کے اندر جو چیز ذکر ہے یہ وقتاً فوقتاً ہوتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چاہتے ہیں ان کے لیے ایسا ہو. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت قبول کریں، ہم چاہتے ہیں وہ نیک راستے پہ آ جائیں، ہم چاہتے ہیں وہ سدھریں اور فتنہ فساد پھیلانا بند کریں. لیکن اگر وہ نہیں رکیں گے تو ان پہ سزا بھی آئے گی، اور جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے، جو ان کی ہسٹری رہی ہے، وہ راستے پہ وہ چلیں گے تو ان کے ساتھ ایسے سزا دنیا میں آتی رہے گی ان کے اوپر. اور دیکھیے ایک آخری آیت ہم پڑھ لیتے ہیں ان کے متعلق، پھر اگلی آیت سے نیکسٹ موضوع شروع ہو رہا ہے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ،
جب ہم نے اٹھایا پہاڑ کو، فوقہم، ان کے اوپر، سنو، ان کے اوپر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ پہاڑ کو اٹھایا. یا اللہ، آپ سب کو پتا ہے، یعنی کہ یہ پہاڑ کا معاملہ جو ہے نا، نتقنا الجبل فوقہم کانہ ذلتن، جیسے کہ وہ ایک، اس کا ایک جیسے کہ ایک سایہ تھا. وہ ظنو، اور ظنو یقین کے معاملے میں ہے، اور وہ انہیں یقین ہوا انہ واقع بہم، کہ پہاڑ ان کے اوپر گر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اٹھایا ان کے اوپر. ہاں، ان کے اوپر پہاڑ اٹھایا، یہ بات ذکر ہے. اور جیسے قرآن میں بھی سورہ نساء کی آیت ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، کہ ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا. تو سفیان الثوری رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرشتے ایک پہاڑ کو اٹھا کر کے ہاں لائے تھے ان کے سر کے اوپر. وہ رفعنا فوقہم الطور، تو یہاں پر یہ جو پہاڑ اٹھایا، تو یہ پہاڑ فرشتے اٹھائے ہوئے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کا ایسا حال ہوا تھا. دیکھو کیا معاملہ ہے. اس کی تفسیر ہمیں جو ملتی ہے، سعید ابن جبیر جو تابعی ہے، وہ کہتے ہیں ابن عباس سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ آگے بڑھے اور وہ اپنے ساتھ جو جب واقعہ ہوا ان کو سدھارنے کا، جب وہ ان کے ساتھ میں جو تختیاں تھیں، ہاں، جس پہ تورات لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے پھر حکم دیا گیا ان کو کہ یہ جو تختیوں میں حکم آیا ہے، جو کمانڈمنٹس آئے تھے، جو رولز آئے تھے، قاعدے آئے تھے، حلال و حرام کے رولز آئے تھے ان کے اوپر، جو کیا کرنا ہے کیا نہیں کر سکتے ہیں، جو وہ آئے تھے، تو وہ لوگ بڑے سرکش لوگ تھے نا، ماننے والے نہیں تھے اتنے آسانی سے. یہ قانون اور جو احکام ان کے لیے بھاری ہونے لگے، اور اس پہ عمل نہیں کرنا تھا ان کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی ایسی چیز کی کہ پورے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا لیا گیا. اور پھر کیا تھا؟ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بھی، انہیں لگا اب یہ پہاڑ تم پہ گرنے والا ہے. اس طرح سے پہاڑ ان کے اوپر، یہ ایک معجزہ ہے جو ہوا اس زمانے میں. ہاں، ایک معجزہ جو زمانے میں ہوا. اور پھر کیا ہوا کہ جب یہ پہاڑ ان کے اوپر ہے، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ لو جو تمہیں دی گئی ہے، یعنی جو تمہیں احکام دیے گئے ہیں وہ مضبوطی سے پکڑو. اب یہ نافرمانی، سرکشی نہیں ہوگی. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس میں جو نصیحت ہے اس کو سمجھو تاکہ تم تقوی اختیار کرو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ تو یہاں پر ڈائریکٹ ایک طرح سے واضح طور پہ دھمکی ہے ان کے لیے کہ اگر تم نہیں مانو گے پہاڑ تم پر گر پڑے گا. اس طرح سے لا کر اس طرح سے ایک ہیبت ان کے سر پہ جب طاری ہوئی، تب جا کے تھوڑے فرما بردار بننے کی کوشش کی وہ لوگوں نے. کیونکہ سرکشی جو لوگوں کے اندر گھس جاتی ہے تو ان کے لیے واپس فرما برداری پہ آنا بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انتظام کیا. سوچو، اتنا بڑا انتظام تاکہ یہ لوگ سدھریں. اور یقیناً ان میں سدھرنے والے لوگ بھی تھے، یعنی ایسا نہیں کہ سارے کے سارے سرکش تھے، غلبہ سرکشی کا تھا. لیکن ان میں نیک لوگ، صالحین، منہم المومنون، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ ان میں مومنین بھی ہیں. تو ایسے کئی سارے نیک لوگ بھی تھے ان میں آگے جا کر، جیسے ہم دیکھتے ہیں جنہوں نے بہت سارے کارنامے کیے. لیکن یہ تھا معاملہ تربیت کا. جیسے ایک ہوتا ہے استاذ، ایک چھڑی رکھ دیتے ہیں اسٹوڈنٹ کے سامنے کہ اگر تم نہیں کرو گے تو تمہیں چھڑی سے سزا ملے گی. حالانکہ ہم لوگ آج کے زمانے میں، کرنٹ حالات میں ایسی سزاؤں کو بہت زیادہ پریفر نہیں کرتے ہیں، دوسرے طریقے سے سمجھایا جائے. لیکن اس کا بھی اپنا رول ہوتا ہے. تو جیسے ان کے اوپر پہاڑ ہے پورا، ہاں، پورا پہاڑ اٹھایا ہوا ہے، اور پھر بھی یہ لوگ، یعنی کس طرح سے ان کا ایٹیٹیوڈ ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اس بری مثالوں سے بچ کر نیک زندگی بننے والے پر جینے والا بنا دے. ان کے راستے پر ہم نہ چلے، غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم کا راستہ نہیں، یہ جو یہود کا راستہ جن پر اللہ کا غضب اور غصہ تھا. مغضوب علیہم، جو اللہ کی جانتے ہوئے نافرمانی کرتے تھے، ان کا راستہ نہیں ہے اللہ. ہم ان کے راستے سے بچیں. تو یہی ہماری تمنا ہے اور یہی ہماری دعا ہونی چاہیے کہ ہم اس چیز سے بچ کر زندگی گزاریں. چلیے آج ہم اس آیت پہ روکتے ہیں، آیت نمبر 171. کل کی کلاس میں انشاءاللہ ملیں گے، اور کل کلاس ایز پر شیڈیول انشاءاللہ کل اسی طرح ہوگی. کل ہمارا 29واں روزہ ہوگا انشاءاللہ، اور پرسوں کا معاملہ چاند پہ ڈیپینڈ ہوگا. کل تو کلاس ہے، اچھی طرح سے آپ لوگ آئے، اور کل کی کلاس میں ہم ملتے ہیں. اور کل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آگے کیا معاملہ ہوگا یا کیا چیز نہیں ہوگی. آپ لوگ بھی اپنا سجیشن دے سکتے ہیں. اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو کچھ سجیشن کا موقع ملے، تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ راستہ آسان کریں. انشاءاللہ بتاتا ہوں میں کیا طریقہ ہوگا. کل کی کلاس میں ملتے ہیں، سیم وقت.
سوا 2 کا وقت ہے. جزاک اللہ خیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ.